अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज विद मौज़म फ़ाखिर में खुशामदीद। खबर यह है कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए 1 महीने की मोहलत दे दी है और 1 महीने के बाद पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास दोबारा होगा, जिसमें पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा और फिर हतमी लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। अब अगर गौर करें आप, तो ये सूरत हाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उसी मखमसे का इजहार करती हुई नजर आ रही है जिसका पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद से शिकार हो चुकी है, यानी किसी वाज़े सियासी हिकमत अमली की अदम मौजूदगी। और पीपल्स पार्टी की अगरचे ख्वाहिश तो बहुत ज्यादा है कि वो इस हुकूमत की एक ताकतवर अपोजिशन का किरदार अदा करे, लेकिन जिस सिस्टम के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ चुकी है, इस सिस्टम में रहते हुए वो मौजूदा हुकूमत की अपोजिशन करने की जो ताकत है वो बिल्कुल ही उससे महरूम हो चुकी है। और अगर आपको याद हो तो माजी में जब आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट बन गए थे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद और यूसुफ रजा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ साहब, जो कि उस वक्त वजीर आला पंजाब थे, उनकी काबीना में शमूलियत इख्तियार करने के बाद इनफैक्ट मुस्लिम लीग नून की अपोजिशन से दूरी इख्तियार कर ली थी और पंजाब के मैदान को खाली छोड़ दिया था, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ कैप्चर किया बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एंटी नून लीग नैरेटिव को भी छीन लिया, जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के मैदान से मुकम्मल तौर पर दूर हो गई। अब यह बात तो हकीकत है, चाहे किसी को पसंद आए या ना आए, तख्ते इस्लामाबाद का रास्ता पंजाब से जाता है। जो पार्टी पंजाब जीतती है वो ही मरकज के ऊपर हुक्मरानी करती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पंजाब का मैदान जो है वो छिन चुका है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर तख्ते इस्लामाबाद पर कब्जा करना है या उसको जीतना है तो फिर पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिवाइवल इस वक्त की सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत है। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ये मौका मौजूद है कि वो पंजाब में अपनी पॉलिटिकल प्रेजेंस को यकीनी बनाए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बानी चेयरमैन है जनाब इमरान खान साहब, वो इस वक्त जेल में हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम इस वक्त पंजाब में किसी जगह पर ऑपरेशनल नजर नहीं आ रही। इसकी वजह चाहे इस्टेब्लिशमेंट है या खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी सियासत है। जगह मौजूद है, गुंजाइश मौजूद है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस गुंजाइश को दोबारा हासिल करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। लेकिन बदकिस्मती से पंजाब के अंदर कोई एक ऐसा चेहरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मौजूद नहीं है जो पंजाब के अंदर उनके लिए दिन रात एक करता हुआ वो जो दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो अपनी स्पेस को खोया है वो दोबारा उसको हासिल कर ले। ना चेहरा मौजूद है और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इस तरह का कोई नैरेटिव मौजूद है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब को अपनी जानिब अट्रैक्ट कर सके। और यही वो मखमसा है जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शिकार है। और बजाय इसके कि वो पंजाब को अपनी पॉलिसीज के अंदर अपनी पॉलिटिक्स का महवर बनाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी तमाम तर तवज्जो का महवर सिंध को बना लिया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो नैरेटिव हमें पॉलिटिकल नजर आता है वो भी हमें सिंध सेंट्रिक ही नजर आ रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहते हुए भी मौजूदा सिस्टम से बाहर निकलने का खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं है। और अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हालिया जो उनकी तरफ से नैरेटिव सामने आ रहा है उसको अगर आप गौर करें, जो पंजाब में सैलाब के बाद सामने आया, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने BISP यानी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब मुतासरीन की मदद करने का मुतालबा किया, उसे मुहतरमा वजीर आला पंजाब जो हैं उनकी तरफ से उसको मुस्तरद कर दिया गया। बल्कि मरियम नवाज साहिबा ने मुख्तलिफ अवामी तकरीबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दिया, उनके ऊपर तनकीद की, खुल के तनकीद
کی اور یہ کہا کہ میں BISP کے ذریعے پنجاب کے سیلاب زدگان کی مدد نہیں کروں گی، اور اس کے لیے انہوں نے چند وجوہات کا بھی ذکر کیا کہ BISP کے ذریعے محدود پیمانے پر امداد کی جا سکتی ہے، جبکہ سیلاب کا نقصانات کا والیوم پنجاب میں زیادہ ہے۔ یہاں پر تقریباً پنجاب کا اب تک کے ابتدائی جائزوں کے مطابق 23% جو ایگریکلچرل لینڈ ہے وہ زیر آب آئی ہے۔ بڑی تعداد میں مویشی جو ہے وہ سیلابی پانی میں بہہ گئے ہیں یا وہ مر چکے ہیں، اور سیلاب کے ذریعے جو مختلف دیہات ہیں وہاں پر بھی بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ اب اس کے لیے جو تخمینے ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں، نقصانات کا اندازہ لگایا جا رہا ہے، اور مسلم لیگ نون کا یہ ماننا ہے کہ BISP کے ذریعے اتنی بڑی تعداد میں امدادی رقوم کی صرف پنجاب کے اندر منتقلی ممکن نہیں ہے، لہٰذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے انداز سے سیلاب زدگان کی مدد کریں۔ اب سیلاب زدگان کی مدد کے ایشو کو لے کر اگر پیپلز پارٹی پنجاب گورنمنٹ پر اعتراض کرتی ہے تو اس اعتراض کو پنجاب گورنمنٹ یقینی طور پر نظر انداز کر دے گی، کیونکہ پنجاب کے اندر آپ کے سٹیکس نہیں ہیں، پنجاب کے اندر آپ کی پولیٹیکل پریزنس نہیں ہے، اور چونکہ آپ کی پنجاب کے اندر پولیٹیکل پریزنس نہیں ہے لہٰذا آپ کے مطالبات کو تسلیم کرنا ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پنجاب کا ایشو ہے، پنجاب کی عوام کا ایشو ہے، اور پیپلز پارٹی پنجاب کے عوام کا کیس سندھ کے عوام کے ذریعے نہیں لڑ سکتی۔ تیسرا امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اگرچہ ان کی پالیٹکس اس وقت جو ہے وہ اگر میں جو ہے وہ محفوظ طریقے سے ان کی پالیٹکس کو بیان کروں تو وہ انفیکٹ دو گھوڑوں پر سوار ہونا چاہتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رہنا چاہتے ہیں اور وہ نون لیگ کو ٹف ٹائم بھی دینا چاہتے ہیں۔ یہ جو دونوں چیزیں ہیں، دونوں گھوڑے ہیں، وہ اس پر بیک وقت سواری نہیں کر سکتے، اور اس پر آصف علی زرداری صاحب کی جو مصالحت کی یا مفاہمت کی جو سیاست ہے وہ انفیکٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو پے بیک کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون اس وقت یہ سمجھتی ہے کہ وہ پنجاب میں اکیلی پہلوان ہے، اور ان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ موجودہ جو سسٹم اس وقت چل رہا ہے پاکستان میں وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی گنجائش نہیں ہے، اور مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ وہ اس گنجائش کو نہ صرف اپنے لیے حاصل کرے بلکہ وہ اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کو اتنا سا بھی حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہٰذا اگر پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی بھی طریقے سے اپنی گنجائش کو بنانا ہے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو محض سندھ تک محدود ہونے کی بجائے اس کو پنجاب اور وفاق کی پالیٹکس کرنی ہے۔ وہ نعرہ جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں تھا، چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر، پاکستان پیپلز پارٹی کو دوبارہ چاروں صوبوں کی آواز بنتے ہوئے ایک ایسا قابل عمل لاہے عمل پنجاب کی عوام کو دینا ہے جس کے نتیجے میں پنجاب کی عوام مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف دونوں کو مسترد کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کی طرف آئیں۔ اور پیپلز پارٹی کے اوپر اس وقت جس حد تک اعتراضات موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر جس حد تک الزامات کرپشن کے عائد کیے جاتے ہیں وہ درست ہیں غلط ہیں قطع نظر اس بحث کے، پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنا ایک نیٹ اینڈ کلین پوسچر کو سامنے لے کے آنا ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے جیسے مستقبل کی پولیٹکس کے لیے جو مسلم لیگ نون نے لاہ عمل اختیار کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ممکنہ طور پر اسی لائن پر جانا چاہیے۔ یعنی مسلم لیگ نون نے مستقبل کی وزیر اعظم کے لیے محترمہ مریم نواز کی بطور وزیر اعلیٰ ٹریننگ کی، اور بطور وزیر اعلیٰ ان پر اس بات کا وزن ڈالا کہ انہوں نے پرفارم کرنا ہے، اور اس پرفارمنس کے لیے پنجاب بھر میں مختلف پروجیکٹس جو مسلم لیگ نون کی طرف سے شروع کیے گئے ہیں وہ ایک مثال کے طور پر اس کو اگلے انتخابات کے لیے استعمال کریں گے، کیونکہ انہوں کا مطمع نظر اس وقت پنجاب کو جیتنا ہے۔ لہٰذا اگر پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ وہ پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کو کمپیٹ کرے تو پھر اس کے لیے ایک جانب
تو ان کو اس سسٹم سے مکمل طور پر باہر نکلنا ہے، اور باہر نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام آئینی عہدے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے حاصل کیے ہیں بشمول عہدہ صدارت، پاکستان پیپلز پارٹی کو ان عہدوں کو چھوڑ کر اپوزیشن میں آنا ہے، اور اپوزیشن میں آ کر انہوں نے جو حقیقی اپوزیشن ہے اس کا کردار ادا کرنا ہے۔ یہ ایک راستہ ہے۔ دوسرا راستہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے وہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب محترمہ مریم نواز کی طرح سندھ کی وزارت اعلیٰ سنبھالیں اور پھر کراچی کو ایک ایسا شہر کے اندر تبدیل کر دیں جو کہ ایک نئی مثال بن سکے، اور لوگ اور ان کے جو ناقدین ہیں وہ بھی یہ کہیں کہ بلاول نے سندھ کی وزارت اعلیٰ سنبھالتے ہی ٹرانسفارمیشن کا ایک ایسا سلسلہ شروع کر دیا ہے، سندھ کو ایک ایسے سندھ کے اندر تبدیل کر دیا ہے جو کہ ایک ترقی یافتہ سندھ ہے۔ تو اور اس ماڈل کو اگر بلاول کامیابی کے ساتھ پاکستان کے دیگر 3 صوبوں میں نافذ کریں گے تو ترقی کا ایک نیا سفر شروع ہوگا۔ اس طرح کی مثالوں کو قائم کرنا اس وقت پیپلز پارٹی کے لیے ضروری ہے، اور اس کے لیے نیریٹو کا ہونا ضروری ہے، پولیٹیکل پرفارمنس کا ہونا ضروری ہے، گورنمنٹ پرفارمنس کا ہونا ضروری ہے، جو کہ اس وقت نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں اگر محض BISP کی بنیاد پر حکومت کو 30 دن کا ٹائم دیا گیا ہے، اور پھر 30 دن کے بعد اگلے 30 دن کا ٹائم دیا جانا ہے، تو یہ بات واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی موجودہ سسٹم کے اندر رہ کر ہی اپنے لیے سیاسی گنجائش حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جو کہ اس کو ملنا میری نظر میں مشکل ہے۔ اور پیپلز پارٹی کے لیے پنجاب سینٹرک ہونا ان کی سندھ پالیٹکس کے لیے بھی میرے خیال میں ممکن نہیں ہے، اور پنجاب میں نہ تنظیم ہے، نہ لیڈرشپ ہے، اور نہ ہی اینٹی نواز نیریٹو ہے، اور ایسی بنیاد کے اوپر پنجاب کی پالیٹکس میں پیپلز پارٹی کا کھڑا ہونا بھی مجھے ممکن نظر نہیں لگتا۔ اور پیپلز پارٹی کو اگر دوبارہ پنجاب کی پالیٹکس کرنی ہے، پاکستان کی پالیٹکس کرنی ہے، تو پھر اس کو حقیقی اپوزیشن کا رول پلے کرنا ہے۔ حقیقی اپوزیشن کا رول پلے کرنے کے لیے عہدہ صدارت سے لے کر تمام آئینی عہدے جو ہیں وہ واپس کرنے ہیں، اور پھر ایجیٹیشنل پالیٹکس کے اندر آ کر پاکستان تحریک انصاف کی جو جگہ خالی ہے اس خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ یہی ایک راستہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس، ادروائز اس راستے پر عمل درآمد نہ کرنا وہ ان کے لیے مزید جو راستے ہیں پنجاب پالیٹکس کے اور پاکستان پالیٹکس کے وہ مکمل طور پر ختم کر دیں گے، اور ایسا ہونا یقینی طور پر ایک ایسی جماعت جو ماضی میں وفاقی جماعت کہلاتی تھی اس کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ ہوائی فائرنگ کرنے کی بجائے عملی طور پر سیاست کی جائے اور اگلے 3 سال بھرپور اپوزیشن کی جائے، تبھی پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنی کوئی جگہ بنا سکتے ہیں۔ ادروائز یہ سی ہے، آتی رہے گی، جاتی رہے گی، اعلان ہوتے رہیں گے، اعلان جو ہے وہ نظر انداز ہوتے رہیں گے، اور لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس پالیٹکس کے اوپر کسی طرح کا یقین کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے۔ اپنے آگے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.